बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से खलबली मची हुई है और पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है कि कभी भी इमरान वापस आ जाएगा और इमरान इनको निगल जाएगा। खौफे इमरान इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान ने आज जनरल आसिम मुनीर को लेकर पहल कर दी है और अपनी जो उन्होंने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, तो उसके बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पहली बार सुलह का हाथ बढ़ा दिया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब GHQ से हंगामी तौर पर फिर नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ा है और फौज ने साफ साफ इनकार कर दिया है। अब यूं कहूं कि इमरान खान बामुकाबला आर्मी चीफ, तो अब ये असल एक लड़ाई का आगाज हुआ है। GHQ का नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने रखना है, उनका रद्द-ए-अमल आपको बताना है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है हामिद मीर, पाकिस्तान के सीनियर सहाफी, इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट, जनाब उनको कत्ल करने का एक प्लान सामने आ चुका है। और इसका भांडा मैं नहीं फोड़ रहा बल्कि एंकर इमरान खान रियाज ने जनाब उसका भांडा खुद फोड़ दिया है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पूरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरह से ऐवान में, कौमी असम्बली में अपोजिशन कर रही है और जैसे मुतालबात कौमी असम्बली में उनकी जानिब से सामने रखे जा रहे हैं, जो तकारीरें वहां पर हो रही हैं, जो वहां पर रिपटल्स दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की इस वक्त मंजी जनाब ठोक कर रखी हुई है। आज सबसे पहली खबर यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की जानिब से सालाना गोशवारों में गलत बयानी पर असकुत नोटिस ले लिया है। तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर जनाब है, बहुत बड़ी मुश्किल इस वक्त खड़ी हो गई है कि उनको ये ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम आपको कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो नाअहल कर सकते हैं, आपके खिलाफ भी रजीम चेंज ऑपरेशन हो सकता है। तो लिहाजा आप उतने जो है वो पांव पिलाएं, जितने आपके पास चादर है उतने पर आप जो है वहां पर हिलाएं। अली अमीन गंडापुर को आज एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जनाब शटअप कॉल दे दी गई है। अब दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में कुछ अहम तरीन तकारीर हुई। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने आज जो आग लगा के रख दी और जो उन्होंने तकारीर की, बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर उनकी जानिब से की गई। जनाब उन्होंने कहा कि खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक इस बार बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं। हारने वाले परेशान और जीतने वाले मुतमिन नहीं हैं। जिनको हमारे हुक्म पर चलना चाहिए वो आज हमारे आका हैं। जनाब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की जानिब इशारा किया, जुडिशरी की जानिब इशारा किया कि वो हमारे मतहत हैं और हम उनके मतहत हो चुके हैं और वो हमें एक रिमोट कंट्रोल की तरह चला रहे हैं। और उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत में बैठी जमातों के सीनियर लोग मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं। आज जमहूरियत कहां खड़ी है, आज हम यहां कमजोर हैं। हमने जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए और यही आखिरत की निशानियां होती हैं। क़यामत की निशानियों में से यह है कि जो नौकरानियां हैं वो मालकान पैदा करें, और आज वही सूरत हाल नहीं बन चुकी। ये उन्होंने जनाब सवाल पूछा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ की सरबराही में मदारिस के हवाले से कमेटी बनी और बमुश्किल बिल असम्बली में आया, मगर इब्तदाई खवानगी के बाद बिल मंजूर नहीं होने दिया गया। शहबाज शरीफ से मैंने कहा कि आपसे गिला नहीं, हमें मालूम है कि बिल किसने पास नहीं होने दिया। भारत सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान दिवालिया पन से बचने की जो है वो कोशिश कर रहा है। पसे पर्दा फैसले कोई और करता है और मुंह सियासतदानों को काला किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज कौमी असम्बली से जनाब जो है वो बाकायदा तौर पर तबले जंग बच गया और बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मुल्क के करता धरता, इस मुल्क का बादशाह, उसको जनाब उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर नंगा कर दिया। और उन्होंने कहा कि जलसा करना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हक है। जलसा करने की असद कैसर के मुतालबात पर उनकी हिमायत करता हूं और जलसा करना अपनी जगह, मगर जिंदगी से गौर किया जाए कि मुल्क इस वक्त कहां पर खड़ा है। इस मुल्क के हसूल में ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। आज सोचा जाए कि अवाम कहां पर खड़ी है और एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है। आज सवाल उठ रहा है कि जो ऐवान है वो अवाम का ऐवान है या इस्टेब्लिशमेंट का तैयार करदा ऐवान है। माजी में एक सदर ने 5 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील किए और साल 1970 के नताइज को सराहते हैं। क्या उस इलेक्शन के नतीजे में मुल्क 2 लाख नहीं हुआ?
اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. تھوپا گیا سیاستدانوں پر اور کردار جنرل جائجہ کا تھا اور پھر اسمبلی پھر مارشل لا لگا دی جاتا اور سوچنا یہ ہے کب تک یہاں بیٹھنے والوں کی لسٹ میں نام دلوانے کے لیے بھیک مانگتے رہیں گے. سال 2018 کے نتائج پر ہم سب کو اعتراض تھا اور اسی مینڈیٹ پر کل دھامری کا اعتراض تھا. آج کیوں نہیں ہے؟ آج ملک کو جمود کا شکار بنا دیا گیا اور جمود کی شکار قومیں جو ہیں وہ قومیں گر جاتی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب آج بڑا ایٹم بم گرا دیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کھلم کھلا وار کیے. اسد قیصر صاحب نے جناب کھڑے ہو کر وہاں پر تقریر کرتے. پھر اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جلسہ کرنا ہمارا قانونی حق ہے اور ہم لاہور اور کراچی سمیت ہر جگہ جائیں گے، ہمت ہے تو روک کر دکھائیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی وہاں سے جناب جو ہے وہ نئی چنگاری لگا دی اور حکومت کا یہی رویہ رہا تو اسمبلی نہیں چل سکتی. ہم جہاں بھی جلسے کا اعلان کرتے ہیں وہاں دفعہ 144 لگ جاتا ہے کہ ہاں ہم دہشت گرد ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹریٹ بھی اس کی چیز کی گواہی دے گا کہ جتنے پروڈکشن آرڈر میرے دور میں ایشو ہے شاید کسی کے دور میں نہیں ہوئے. اور اس وقت سینٹ میں ان کے لیڈر چیئرمین ہیں اور ہمارے متعدد سینیٹر جیلوں میں ہیں، روپوش ہیں، اور چیئرمین سینٹ ہمت کرے، جرت کا مظاہرہ کرے اور پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کریں. جناب انہوں نے بڑی اہم بات کی اور 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے. اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تمام صوبوں کے چیف جسٹس اس میں شامل ہوں اور جو ذمہ دار ہوا اس کو سزا دیں. پاکستان تحریک انصاف تو کھلم کھلا 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہی ہے. یہ تو 9 مئی کا جو بیانیہ راگ لاپا جا رہا ہے، جو عرس منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو محسن نقوی کو بڑا دکھ ہے، مریم نواز کو بڑا دکھ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دکھ ہے کہ ہم پر حملے ہو گئے ہیں. تو خدا کی قسم جناب آپ جا کر سپریم کورٹ میں جائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کی فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن کروائیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس کے ذمہ دار ہے ان کو الٹا لٹکا دیں. اگر آپ اس کے ذمہ دار ہیں تو آپ بھی قسم اٹھائیں کہ ہم آپ کو چوکوں پر الٹا لٹکا دیں گے. آپ ایسا ہونے نہیں دے رہے. آپ نے اپنی عدالتیں لگا لی ہیں. آپ وہاں پر ایک کرنل صاحب بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ اپنی ایک عدالت لگائے بیٹھے ہیں. وہاں پر وہ اپنی من پسند ٹرائل ہو رہے ہیں، اپنے مطابق فیصلے دیے جا رہے ہیں، اپنے مطابق سزائیں دی جا رہی ہیں اور لوگوں کو وہاں پر قتل کیا جا رہا ہے. ابھی ایک شخص جو ہے 8 ماہ جیل کے اندر رہا، جیسے باہر نکلا وہ جناب جان کی بازی ہار گیا، اتنا کمزور ہو گیا، مینٹلی ٹارچر آپ نے کیا، بہت کچھ آپ نے سب کچھ کر دیا، عوام پھر بھی نہیں مان رہے. تو جناب دوسری جانب انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک جلسہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں، یہ 72 الیکشن ہوا ہے اور عوامی مینڈیٹ کو پامال کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جناب اس وقت آپ کے سامنے ہیں. حامد میر کو لے کر ایک بڑی اہم خبر اس وقت سامنے آئی ہے. اینکر عمران خان ریاض صاحب نے جناب ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے. عمران خان ریاض صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 ماہ اغوا رہے، کوئی یہاں پر آئین و قانون نہیں تھا. کسی عدالت نے بلا کر کسی کو یہ نہیں پوچھا کہ اینکر عمران خان ریاض کے جو اغوا کار ہیں وہ کون ہیں، مغرب کو کس نے اغوا کیا، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں. ہمارے ایجنسیز کو بلا کر پوچھنا چاہیے تھا، آج تک اغوا کاروں کا پتہ نہیں چل سکا. تو عمران خان ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق حامد میر صاحب کے خلاف کارروائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شاید انہیں بھی معلوم ہے اور ممکن ہے کہ وہ ان خطرات سے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی آگاہ کر دیں. کہنا صرف یہ تھا کہ ایسی کسی بھی کارروائی کا ہم مل کر مقابلہ کریں گے. عمران خان ریاض نے حامد میر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اب حامد میر صاحب کو بھی عمران ریاض ماڈل کے تحت جو ہے وہ نشان عبرت بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ بڑی کھلم کھلا بات کر رہے ہیں، بہت بڑا ووکل ہے اس جی نیوز کے اوپر بیٹھ کر. جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، یہ نواز شریف نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب نہیں ہے، نہ عمران خان ان سے NRO مانگ رہا ہے، نہ عمران خان ان سے ڈیل مانگ رہا ہے. حامد میر کے انکشافات ہیں. حامد میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس 4 لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ ڈیل آفر ہو رہی ہے، لے لیں. خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ ڈیل یہاں پر لے کر آئے ہیں فوری یہاں سے گزر جائیں، یہاں سے دفع ہو جائیں. میری لاش تو ڈیالہ جیل سے جا سکتی ہے لیکن میں ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا، میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا، میری ڈیتھ وارنٹ آپ نکال دیں لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا. حامد میر صاحب بڑی اندر کی خبریں لاتے ہیں، بڑا دمنگ قسم کا تجزیہ کرتے ہیں. پاکستان کے نامور صحافی ہیں جناب، ان کو بھی اس وقت نشانہ عبرت بنانے کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک بار پھر سے میڈیا کا گلا گھونٹا جائے گا. اور اس سے پہلے ہم بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں 27 اکتوبر کو گھر سے جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا، بدترین تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. تو ہم بھی اسی چیز کا حصہ ہیں، ہم بھی بہت بڑے وکٹم رہے ہیں. تو ہماری جانوں کو بھی اس وقت خطرہ ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ ہمارا نمبر لگ جائے، ہمیں نہیں پتا. اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، لیکن مقابلہ تو ہم نے کرنا ہے. ہم جناب جو ہے وہ حق اور سچ کی لڑائی تو لڑتے رہیں گے. اللہ سے وعدہ ہے، چلے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. میں نے تو قبرستان بھی ایسے لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا ہے جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جو ہے وہ ہم مارے جائیں گے، پھر وہ سارے لوگ آج قبرستان میں ہیں. وہ اس خوف سے نہیں بولتے تھے کہ جناب ہمیں مار دیں گے. اگر ہم جو ہے اس خوف سے چپ ہو گئے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا
ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کسی جنرل کے اوپر، کسی زمینی خدا کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم ہر طرح کی جو ہے وہ جو گولی ہے اپنے سینے پر کھانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو جناب اللہ الحق ہے۔ اور پھر ایک اور اہم خبریں عمران خان صاحب نے جناب جنرل عاصم منی صاحب کو لے کر پہل کر دی ہے۔ بڑی جو ہے وہ خبریں چل رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج اور عمران خان کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ شہریار افریدی کا بیان آیا، پاکستان تحریک انصاف نے مشروط ہمیں بھی بھر لی کہ ٹھیک ہے اگر فوج ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی مذاکرات کر لیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے آج ڈیلا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے۔ اب مذاکرات باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 سیاسی لوگوں کو مذاکرات کا جو ہے وہ مینڈیٹ خان صاحب نے دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا ٹاک پر پابندی لگا کر میرے بنیادی حقوق کو ختم کر دیے گئے ہیں، میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن زیر التوا ہیں جن پر سماعت نہیں کی جا رہی، میرے دور حکومت کا موجودہ دور سے موازنہ نہیں ہو سکتا، ملک کے جو حالات ہیں ان میں سرمایہ کاری ہی جو ہے ملک کو بچا سکتی ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کی پارٹی میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لے کر ایک تنازع چل رہا ہے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی، آج مشاورت مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو لے کر جو ہے وہ آگے بات کریں گے۔ تو خیر خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے مینڈیٹ جو ہے اپنے 3 لوگوں کو جو ہے پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے فوج کا کیا رد عمل آیا ہے؟ جناب جی ایچ کیو سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اور تبل جنگ وہاں سے بچ چکا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب تو مان لیں گے، لیکن جس ذہنیت کے اندر ہمارا بادشاہ جا چکا ہے وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے۔ جو انا ہے، جو ضد ہے، عمران خان کی جو نفرت ذہنوں میں بھر چکی ہے، اس نفرت سے وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ تو عمران خان کو ختم کرنا، ان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاؤں پڑ جائیں، ہم سے معافی مانگ لیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اوپنلی معافی مانگیں، ریٹن معافی مانگیں، اور پھر کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم فلانا نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کو معاف کریں گے۔ خان صاحب بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، آپ نے جو ہمارے خلاف سازشیں کی ہیں، آپ نے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا، آپ نے ملک کو نقصان پہنچایا، آپ نے آئین اور قانون کو معطل کر دیا، آپ نے یہاں پر مارشل لا پلس لگا دیا، آپ کو تو بلکہ ہم سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو آج جناب جی ایچ کیو نے اس کے اوپر اپنا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب جی ایچ کیو کے خود ساختہ طور پر ترجمان بھی ہیں، اور یہ وہاں کی ہی بولی بولتے ہیں جہاں سے ان کو جو ہے فیڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک آزاد حیثیت میں یہ شخص جو ہے وہ سینیٹر بھی بن گیا، اور اس کو ووٹ بھی پڑ گئے۔ اب ووٹ ڈالنے والے نہ جانے کون ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈلوانے والے کون ہیں؟ ڈالنے والے تو آپ کو سب کے سامنے کہ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے سب کو مل کر جو ہے انہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ تو فیصل واڈا صاحب نے جناب آج یہ انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ فوج کسی سے ڈائلاگ میں دلچسپی نہیں رکھتی، یعنی کہ فیصل واڈا صاحب کو کیسے پتا کہ فوج کسی سے ڈائلاگ میں دلچسپی نہیں رکھتی؟ اندر کی خبر یہ لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب دیکھیں فوج نے انکار کر دیا ہے، وہ عمران خان سے ڈائلاگ نہیں کرے گی، جبکہ خان صاحب نے اپنی کمیٹی تیار کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعہ کی طرف اگر کوئی بڑھے گا تو فوری طور پر اسی وقت جواب ملے گا، سو بسم اللہ کریں، استعفے دیں، اور پہلے بھی ان کو سبق مل چکا ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے جناب یہاں پر یہ بات کر دی ہے کہ فوج جو ہے وہ اب ڈائلاگ نہیں کرے گی، خان صاحب سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے، معاشی استحکام ملک میں آنا چاہیے، اور پھر دوسری جانب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان سے یہ نہیں کریں گے، ہم فلانا نہیں کریں گے۔ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا ملک ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس میں اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔